कोई कहता है कि उधर है, हम जाते थे वहीं, कभी इधर हम जाते थे। 14 साल से मेरे बच्चे गैब हैं, मिलिट्री वालों ने उठाया, 10,000 लोग मिसिंग हैं उधर। रोती तड़पती अपने लापता प्यारों के इंतजार में बैठी कश्मीरी खवातीन, जिनकी जिंदगियां भारतीय फौज ने अजीरन कर दी। इंतजार करती निगाहों को ये मालूम नहीं कि इनके जवान बच्चे, उनके शोहरों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। भारतीय फौज दरवाजे को तोड़ते हुए, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घरों में घुसकर कश्मीरी खवातीन की बेहुरमती करना और जवानों को अकूबत खानों में महबूस करना हिंदुस्तान की बुज़दिल अफवाज का फौजी हथियार बन चुका है। बरसा बरस के हजारों लापता अफराद की बीवियां एक नई इस्तिलाह के मुताबिक हाफ विडोज बन चुकी हैं। यहाँ रेड डाली और पैसे लिए वगैरह, उस दिन से आज तक फिर उनको नहीं दिखाया। हम बहुत बार गए वहाँ, पापा 2 में, पापा 1, यहाँ के जो भी इंटरोगेशन सेंटर थे वहाँ गए, ऑफिसर्स के पास, ऐसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कहीं से कोई पता नहीं चला। कि कश्मीरी खवातीन को सरकारी सतह पर बेवा नहीं कहलाया जाता, क्योंकि उनके खावंद को मुर्दा करार नहीं दिया गया। तो 95,897 से जायद मर्द शहीद हो चुके हैं, जिनमें 7,207 अफराद को जेर हिरासत कत्ल किया गया। जुल्म जबर की अलमनाक दास्तानों का इस्तारा बनी ये वादी जवानों, बूढ़ों और नौनिहालों के खून से भर दी गई है। अब दुनिया नाम नेहाद भारत की असल हकीकत जान चुकी है। इसके बावजूद आलमी ताकतों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि कश्मीरी आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई और उस फेक रिपोर्ट, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट, जो कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से थी कि किस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद कितनी हलाकतें हुई, जिनमें जो मुजाहिदीन हैं उनकी कितनी हलाकतें हैं, जो शहरी हैं उनकी कितनी हलाकतें हैं, और जो फोर्सेस के लोग हैं वो उनकी कितनी हलाकतें हैं। एक फैब्रिकेटेड किस्म की जो फिगर्स हैं वो पेश की गई और उन फिगर्स के तहत बताया गया कि 366 जो हैं वो राज्यसभा में उन्होंने बताया कि 366 जो हैं वो अस्करियत पसंद, जिन्हें वो अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि जी कि टेररिस्ट थे, उन्हें मारा गया, जबकि ये भी एक फैब्रिकेटेड और गलत फिगर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन 96 शहरी जो हैं उनका नुकसान हुआ, यानी उनकी हलाकत हुई, और उसके बाद अपना जो उन्होंने बताया कि तकरीबन 81 शहरी ऐसे उनकी जो फोर्सेस के लोग हैं वो मारे गए नवंबर 21 तक, यानी 2021 तक ये जो डेटा सामने आया है। जबकि जो आज़ाद तहकीकाती इदारे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एक्सेस किया, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो फिगर है ये बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड फिगर है। जो कत्ल किए गए कश्मीरी इससे कहीं ज़्यादा हैं, 500 या इससे जायद की फिगर ऐसी है जिन कश्मीरियों को इस अरसे के दौरान शहीद किया गया। लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ टैगिंग लगाई गई। किसी को कहा गया कि ये ओवर द ग्राउंड वर्कर है, किसी को कहा गया ये एसोसिएट है, किसी को कहा गया कि जी ये घुसपैठिया था, इसको हमने मार दिया। और बाद में उन तमाम लोगों के हवाले से उनके रिलेटिव्स और उनके जो लवाहिकीन हैं वो सामने आए और उन्होंने ये साबित किया कि किसी तौर पे भी उनका कोई इस हवाले से कोई कनेक्शन नहीं था, यानी अस्करियत पसंदी में उनका कोई अमल दखल नहीं था। इसी हवाले से मज़ीद उन्होंने आगे चल के बताया, जो आज़ाद तहकीकाती इदारे हैं, कि कितनी औरतें जो हैं इस अरसे के दौरान वो बेवा हुई, कितनी औरतें शहीद हुई, कितने बच्चे जो हैं पैलेट गन्स का शिकार हुए, अपनी बिनाई से महरूम हुए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हाफ विडोज़ हैं डे ब डे उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जैसा कि हमने इब्तदाई तौर पे अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया कि कितनी तादाद में ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ 10 दिसंबर को जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स डे में बनाती है, इंसानी हुकूक का ये दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि
پوری دنیا کے اندر جو انسانی حقوق ہیں ان کو انشور کیا جائے، لیکن یہ دنیا اسے مناتی بھی ہے، اس کے اوپر کافی بات چیت بھی ہوتی ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، تبصرے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ آؤٹ سٹینڈنگ ایشو جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یا فلسطین کہتے ہیں، وہ ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہندوستان کی بربریت، ہندوستان کی جو فاشزم ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کون سا ایسا ہیومن رائٹس اینگل رہ گیا ہے جو کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ ڈھایا ہو اور جس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی ایکشن لیا ہو؟ خواتین کا بیوہ ہونا، بچوں کا اغوا کیے جانا، لوگوں کا اوور دا گراؤنڈ ورکرز کہہ کے مار دیے جانا اور اس کے بعد انہیں اغوا کر کے قتل کر کے انہیں ان کی لاشیں بھی واپس نہ کرنا، یہ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ارشاد محمود صاحب کو۔ آپ ڈی جی لبریشن سیل ہیں، شکریہ، آپ نامور تجزیہ کار بھی ہیں جی، اور ایڈوکیٹ پرویز صاحب، آپ سینئر حریت رہنما ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹو سٹارٹ ود یہ جو رپورٹ آئی یا راجیہ سبھا میں جو رپورٹ پیش کی گئی ارشاد صاحب، ایز این اینالسٹ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنی فیبریکیٹڈ فگرز پیش کی گئی اور کیا دکھانے کی کوشش کی گئی کہ کشمیر میں سب امن و آشتی ہے اور یعنی دنیا کو ایک دوبارہ سے قسم کا بہکاوے میں لانے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیے، کشمیر میں جو بھی رپورٹ دکھائی گئی یہ تو ایک بات ہے، لیکن کیا روز آپ اخبار نہیں پڑھتے، سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھتے اور کشمیر سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ نہیں ہم سنتے؟ تو وہ جو بھی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں اور جو بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ یا مختلف ذرائع سے، اب سوشل میڈیا کا بھی یہ عالم ہے کہ وہاں لوگ بہت آزادی کے ساتھ جیسے پہلے پوسٹیں لگاتے تھے، ویڈیو بنا کے چڑھاتے تھے، وہ چڑھانا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ان کو بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا۔ کشمیری میڈیا پہلے ہمیں بہت خبر دیتا تھا اور اس میں خبریں ساری چھپ جاتی تھی، کیا اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، کس جگہ کتنے لوگ مارے گئے، بڑی ایکوریٹ آلموسٹ آپ کو فیکٹس فیگرز ملتے تھے، لیکن چونکہ اس کو بھی چوک کر دیا گیا تو اب وہ بھی سرکاری موسٹلی تو ہینڈ آؤٹ ہی چھاپتا ہے، اس وجہ سے وہاں سے بھی کچھ اطلاعات ملنا کم ہو گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جتنی بھی کشمیر کے اندر سے اطلاعات آئی وہ یہ بتاتی ہیں کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ 1990 کا ریکارڈ بھی بیٹ کر گئی ہیں۔ ماضی میں جتنا ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے، اب جو کچھ کشمیر میں بیت رہا ہے یا کشمیریوں پہ گزر رہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے نئی فورسز کی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، پھر NIA کی صورت میں ایک نئی ایجنسی لائی گئی ہے، پولیٹیکل سپیس جو تھی لوگوں کے لیے تھوڑی بہت وہ کوئی بات کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں ارلی 90s میں بھی، مڈ 90s میں بھی کچھ نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرز باہر ہوتے تھے، ان کا کوئی پریس نوٹ آتا تھا، کچھ آتا تھا۔ اب سرے سے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو میڈیا کا کوئی جرنلسٹ اگر حریت کانفرنس یا پرو آزادی جو لوگ ہیں ان کی کوئی چھوٹی سی اگر خبر بھی چھاپ دے، یہ چھاپ دے کہ کل ہڑتال کی کال دی گئی ہے، تو اس کو بھی پولیس اسٹیشن سمن کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسی سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہندوستان کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ لوک سبھا میں جو انہوں نے کہا وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں تو امین شاہ صاحب کا جو ان کے وزیر داخلہ ہیں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر میں تو بالکل چین کی بانسری بج رہی ہے اور وہاں تو معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ 2-2.5 سال میں ہم نے جا کے اچیو کیا۔ لیکن فیکچولی اگر آپ اس کو آگے چل کے ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو وہ کہتے تھے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کریں گے، کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ امن اور سکون آئے گا، وہ کوئی امن نہیں ہے، بلکہ ہر روز انسیڈنٹ ہوتے ہیں، فیک انکاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے پرومیننٹ لوگ مارے گئے، پولیٹیکل سپیس کوئی نہیں ہے، میڈیا وہاں بند کر دیا گیا، ہیومن رائٹس والے کوئی۔ عالم تو یہ ہے کہ جی خرم پرویز کی طرح کے جو لوگ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے علم بردار تھے، جن کو انسانی حقوق کے عالمی ایوارڈ بھی ملے ہیں، ان تک کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو بھی تہاڑ جیل میں شفٹ کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا انڈیا نے دلی سے آفس تک بند کر دیا۔ تو آپ کون انڈیپینڈنٹلی کشمیر میں ایویڈنس اکٹھی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا یا کشمیریوں کو بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایڈوکیٹ پرویز صاحب، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے دنیا نے 10 دسمبر کو منایا، آبزرو کیا۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ دنیا کو اس بات کا ادراک ہے یا جو ایکشن ایک کشمیری ڈیمانڈ کر رہا ہے اتنے عرصے سے کہ ہماری جانوں کو خطرات لاحق ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں شہید کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی دنیا رسپونڈ کر رہی ہے؟ ہم سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ہے اس وقت تک بطور کشمیری، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ایک ایڈیشن میں کروں گا،
اگر ہم 2016 میں جب برہان وانی شہید ہوئے اس وقت بپن راوت کا اور ان کے آرمی چیف کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کشمیر میں جو مجاہدین ہیں ان کی تعداد ہے 2050، اس سے زیادہ لیس دین 250. اور جب انہوں نے آپریشن کلین آؤٹ شروع کیا تو انہوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ اب یہ ہم نے آلموسٹ کلین آؤٹ کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ جو اس کے بعد جب باڑبی بارڈر پہ ہے، کوئی انفلٹریشن نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں سے زمین سے پھٹ جاتے ہیں جن کو یہ مجاہدین کا نام دے دیتے ہیں، بندوق برداروں کا نام دیتے. تو کل کا جو پارلیمنٹ کا جو ان کا جو رپورٹ کی ہے یہ نگیٹ کرتا ہے ان کے 2 آرمی چیفز کی سٹیٹمنٹس کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تعداد، کیونکہ 2016 سے تو انہوں نے 500-800 تو مار ہی دیے تھے، جس میں وہ بھی تھے جن کا انہوں نے ذکر کیا. پھر جو یہ نیا، کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک کسی بھی بندے کو مجاہد کا لیبل لگا کر انٹرنیشنل، کیونکہ یہ ایک کلنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ جی یہ بندوق بردار تھا اور یا اس کے پاس یہ اس کے ساتھ اوور گراؤنڈ اپر گراؤنڈ ورکر تھا. یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی جو کلیم ہے جس کو یہ مارتے ہیں جسٹیفائی. مجھے بتائیں پچھلے ہفتے میں جب انہوں نے حیدر پورہ میں ایک ڈاکٹر کو مارا، وہ ملیٹنٹ تھا، اس کے ساتھ 4 لوگ مارے گئے، وہ ملیٹنٹ تھے، جس کی ڈیڈ باڈی بھی انہوں نے دینے سے انکار کیا جب ان کے فیملی ممبرز سڑک پر بیٹھے. تو اگر وہ مجاہد تھا تو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں نا اس کو کہ یہ بندوق بردار تھا، ایک سول، تو ان کو وہ ڈیڈ باڈی دینی پڑی. یہ تو ایک بات ہے. جہاں تک آپ اس کی یونیورسل ڈکلیریشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں جب یونیورسل ڈکلیریشن میرے خیال سے دوسرا ڈاکومنٹ تھا یونائٹڈ نیشنز جب وجود میں آیا، اور دنیا کے ہر ملک نے یہ کوشش کی کہ ان کے جو قوانین ہے وہ ان لائن ہو اس یونیورسل ڈکلیریشن کے. اور اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں کہ یونیورسل ڈکلیریشن کے بعد ہی ہندوستان کا آئین بنا، اور ڈاکٹر امبیڈکر اس کے خالق تھے. اس میں رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبلی ایک رائٹ ہے، جناب فریڈم آف ریلیجن یہ رائٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان نے اس سگریٹری بھی ہے، ریٹیفائی بھی کیا ہے اس کو، لیکن آپ کو یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں نظر کہیں نہیں آ رہی ہے. کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہ کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کوئی کسی لاجک کی ضرورت ہے. آپ ایک بندے کو جسٹ ڈب کر دے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو انویسٹیگیشن کا کوئی طریقہ ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی چوائس رہتی ہے. دیکھیں وہاں کی جوڈیشری جو ہے وہ ساری ہی مینیج کر دیتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا. ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کے ایبروکیشن کے بعد ہماری ریٹ پٹیشن ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. پیلٹ وکٹمز کے کیسز ہے ان پہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریزسٹنس دنیا میں آتی ہے، قومیں جب ریزسٹنس کرتی ہے تو آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا فارمرز لا انہوں نے 1-1.5 سال چلایا، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے وڈرا کرنا پڑا. انہوں نے جناب سٹیزن شپ لا لایا، لیکن اس کے بعد اس پہ لیجسلیشن نہیں کی. جہاں تک آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی جتنی پامالیاں ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ریسپانس اس کو کسی بھی صورت میں میچ نہیں کرتا ہے. کیونکہ جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں سٹیٹمنٹس کی حد تک آتے ہیں، رپورٹس آتے ہیں، اس کو تو آلدو وی ویلکم اٹ، کیونکہ آپ کا ایک آپٹک تو کریٹ ہوتا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، دنیا تو اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. لیکن جتنی توقعات ہیں، جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں انٹرنیشنل فورم سے ہیں، ہم قطعاً اس سے مطمئن نہیں، کیونکہ ہم آئے دن اپنے بچوں کی پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایک بات کو آپ یہاں پہ ایکنالج کرتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح خرم پرویز کی، میں سے کہوں گا کہ ان کی جو فاشسٹ اسٹیٹ ایبڈکشن سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ خرم پرویز ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہے. خود یونائٹڈ نیشنز نے اس بات کا کیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، وائس آف امریکہ، BBC، CNN سب کے اوپر انہوں نے خبر بھی دی اور تجزیہ بھی کیا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیر کے مسئلے کو ایک زمین سے ہٹ کے ایک انسانی حقوق کے مسئلے پہ مان گئی ہے کہ واقعی انسانی حقوق کا مسئلہ اب انڈیا پاکستان کا ایشو نہیں ہے. لینا پڑے گا نا. دیکھیں انٹرنیشنل پیس کے لیے تو انسانوں کے لیے ہی امن ہے نا. آپ لوگوں کو مارتے رہیں اور آپ کہیں گے جی میں پیس خطے میں لاؤں گا، وہ کیسے آئے گی؟
آپ دیکھیں جیسے آپ نے یونیورسل ڈکلیریشن کی بات کی، جب یہ ڈاکومنٹ سائن ہوا تو اس کی بنیادی اسی لیے رکھی گئی کہ دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو انسانوں کو حقوق دینے پڑیں گے. Equality ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس کا ایسپیکٹ اس میں آتا ہے تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تبھی ہوتی ہے نا جب میں اپنا حق مانگتا ہوں، حق خود ارادیت کا. آپ مجھے کہیں گے جی آج کے بعد آپ کو گولی نہیں ماریں گے، تو ڈز اٹ مین کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوں گا؟ بیسیکلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بسائڈس ہیومن رائٹس ایسپیکٹ جو کور ایشو ہے، جو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ جتنے بھی کنسرنز ہیں آپ ہر دن کنسرنز شو کریں، ہندوستان حتیٰ کہ اس کو روک بھی دے آپ لوگوں کو مارنا چھوڑ دے، لیکن آپ تک جب تک آپ بیسک ایشو کا ایڈریس نہیں کریں گے تو میرے خیال سے ہندوستان تب تک لوگوں کو مارنا بند نہیں کرے گا جب تک یہ وائس جو ہے کشمیریوں کی یہ جب تک چلتی رہے گی، جب وہ آزادی کی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ہندوستان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو مارنے کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے اشاد صاحب، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت دیکھیں تو ان کی تمام جو حریت قیادت ہے وہ ساری کی ساری جو چوٹی کے رہنما ہیں، مسرت عالم بٹ صاحب سمیت جو ہے شبیر احمد شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، یہ سارے کے سارے پابند سلاسل ہیں اور ان کے اوپر فیک کیسز کے فیبریکیٹڈ کیس. شبیر احمد شاہ صاحب کو آپ دیکھیں کتنے ڈیکیڈز ہوئے، پھر اس کے بعد اب خود جو آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو کتنا وقت ہو گیا اس کے اندر، اور لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی. خود سید علی گیلانی شہید جو ہیں وہ نظر بندی کی وجہ سے ان کا ہوا. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر جو رسپانس دینا چاہیے تھا اس کی کیا، جو ہم اکنامک انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں کب تک اکنامک انٹرسٹ کا ایکسکیوز جو ہے وہ کشمیریوں کو دیتے رہیں گے جی کہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بیسکلی ایز اے پرنسپل تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو رسپانس دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ہیومن رائٹس جو ان کی کور ویلیو ہے. آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن سول سوسائٹی نہیں بلکہ سوسائٹی جو ہے اس کی جو بنیادی ویلیوز اقدار جو ہیں ان میں جمہوریت ہے اور انسانی حقوق ہیں. جیسے پرویز صاحب بات کر رہے تھے کہ انسانی وقار جو ہے اور انسان کی جو آزادیاں ہیں یہ وہ بنیاد ہے جس پہ پوری دنیا متفق ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی، جیسے یہ بات کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشنلی ایک لبرل اور سیکولر ڈیموکریسی ہے، لیکن ان پریکٹس جو ہے وہ ایک ہندو راشٹریہ ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، لنچستان بھی بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بن چکا ہے ہندوستان. پھر کشمیر میں تو کوئی کسی کانسٹیٹیوشن کی، کسی انٹرنیشنل گارنٹی کی، کنونشن کی، کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے. یہ وہ سب منظر ہے جس کو آپ وہ کسی دنیا کی نظروں سے اوجل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کو پتہ نہیں ہے. اس پہ اوپر بے شمار P5 بیٹھے ہیں وہاں پہ، انڈیا کے اندر P5 بیٹھے ہیں، نئی دلی کے اندر بیٹھے ہیں. P5 کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کا اپنا آفس جو سری نگر میں موجود ہے وہ اس سب چیزوں کی ڈاکومنٹیشن کرتا ہے. وہ صرف لائن آف کنٹرول کی نہیں کرتا، اس سب کی کرتا ہے. پھر ہندوستان میں دلی میں جتنی ایمبیسیز بیٹھی ہیں وہ ان سب چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے اندر ہیومن رائٹس کے پرٹیکولر ادارے ہیں. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلیجیس فریڈم کے لیے پورا ایک کمیشن موجود ہے جس نے ہندوستان کو وارن تو کیا تھا لیکن اس کو اس لسٹ میں نہیں ڈالا جس کا اگلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سینکشن کرنا. تو یہ معاشی مفادات بھی ہیں، سیاسی مفادات بھی ہیں، سفارتی جو ہے ان کی جو مجبوریاں ہیں کہ جی انہوں نے چین کے خلاف کوئی ایک اس ریجن میں ایک اتحاد تشکیل دینا ہے. تو انڈیا کا اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو ایک اسٹریٹجک الائی کہتے ہیں، جو وہ پولیٹیکل بھی ہے، جس میں کنیکٹیویٹی بھی ہے، اور وہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک مل کے پیس اور اکنامک جو ہے نا پراسپیرٹی لے اس کے لیے بلاکس بھی بنائے جا رہے ہیں. اس کے لیے بلاکس بھی اگلے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی تھوڑے دن پہلے اشارہ کیا تھا کہ کچھ نئے بلاکس بن رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں، لیکن ہمیں دیکھیں میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو زور یہ جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو بڑی گمبھیر صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انسانی حقوق کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے یہ تو پھر دب کے رہ جائے گا. اور یہ جس طرح سے نئے بلاک تشکیل دینا، چائنا کا فیئر جو ہے امریکہ کو ہے اور باقی جو ویسٹ کو ہے، اور اس کے تحت پھر انڈیا کو پروموٹ کرنا، پھر اس کا مطلب ہے تو کشمیر کا مسئلہ تو رہ گیا پیچھے. ہمیں آنیسٹلی پھر ہم کیا کریں اس کے؟ ہمیں جو ہے نا اس پہ آنیسٹ کنورسیشن کرنی چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھیں ہمیں اس چیز کو نا، اس جھنڈے کو لہراتے رہنا چاہیے، زور دیتے رہنا چاہیے. لیکن ہمیں مجھے پرسنلی کوئی اس بات کی کبھی بھی کوئی توقع نہیں رہی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے تو کشمیر میں ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. وہ ان کو ہیومن رائٹس کی بیسس پہ جو ہے، جیسے برما پہ سینکشنز لگی ہیں، جیسے وہ
وہ چین کے خلاف ایک ہوا کھڑا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروسیسز مختلف طرح کے انہوں نے in your opinion یہ سلیکٹیو ہے. سلیکٹیو, یہ سارا سلیکٹیو اپروچ ہے. تابع ہے آپ کے معاشی مفادات, آپ کے سیاسی مفادات, دنیا میں بالادستی جو آپ نے قائم کرنی ہے اس کے تابع. لیکن اس میں جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈیسارٹ ہو جائیں. کشمیر میں جو موومنٹ ہے اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے. اس کی اسٹرینتھ انڈیجنس اسٹرینتھ ہے, اس کی دوسری اسٹرینتھ پاکستان اسٹرینتھ ہے, تیسری اسٹرینتھ آپ دیکھیے یہ کوئی چوتھی جنریشن ہوئے گی جو جس ایک جنریشن جس نے مہاراجا کے خلاف شروع کیا تھا. آپ پرویز صاحب سے پوچھیں, ان کی جنریشن کے بعد ایک نئی جنریشن آ گئی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے, مطلب میرا ان سے مراد یہ کہ اس جنریشن کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا حصے کا کام کر دیا, اب ہم اپنا کام خود کریں گے. اس کو کسی نے تیار نہیں کیا ہے, کسی نے اس کو اسکولوں میں یہ سبق نہیں پڑھایا, چونکہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے جو اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے. اور وہ آزادی کے بارے میں جو ان کے جذبات ہیں, جو اسپیریشنز ہیں, یہ جنریشن ٹو جنریشن شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے دیکھا تحریک پاکستان, آپ کو پتا ہے مسلم لیگ جو ہے میرا خیال ہے 1906 میں بنی تھی یا کب بنی تھی. تو ایک لمبا عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے, کچھ چیز ایسی ٹریگر کرتی ہے جس کے نتیجے میں جو آپ لوگوں کا کشمیر کی جو آزادی کا خواب ہے وہ میچور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک لمبا سفر ضرور ہے. ایڈوکیٹ صاحب, ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا ریسنٹلی حکومت نے اس کو ٹرمپ بیٹ بھی کیا, بتایا بھی کہ جی کہ اس کا ڈوسیئر جو ہے وہ شیئر کیا گیا, اس کے اوپر مختلف صفحات اور اس میں ہیومن رائٹس کا جو ایلیمنٹ ہے, کتنی فورسز وہاں پہ کام کری ہیں, کیا کیا بروٹیلٹیز انہوں نے وہاں پہ کی, کس طرح 1 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا. اس طرح کی جو اقدامات ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ضمیر کے اوپر کہ اب انہوں نے رسپونڈ کرنا ہی کرنا ہے؟ اور دوسری طرف یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیس کے اندر, یعنی دنیا کے مفادات اپنی جگہ پہ, جو کشمیری ہے وہ اپنی جدوجہد سارے معاملے میں جہاں ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہو رہی ہے, کس طرح سے جاری رکھے گا یا رکھ رہا ہے؟ دیکھیں سر, دیکھیں میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ دے دیتا ہوں کہ حکومت ہند نے دنیا میں ایک امیج کریٹ کیا تھا کہ یہ ایک سیکولر گورنمنٹ, ایک سیکولر ملک ہے, یہاں پہ آزادیاں بھی ہے, یہاں پہ حقوق ہیں. عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بی جے پی کا اور نریندر مودی کو ایز اے فیشسٹ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ویدر بی جے پی از اے فیشسٹ آرگنائزیشن اور اٹ از اے ہندو. جب یہ بات چل رہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ کسی نہ کسی جگہ بال لگ رہی ہے, ہٹ کر رہی ہے, لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں. دنیا کی پارلیمان کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ ویدر از اے فیشسٹ, ہندوتا کیا ہے, ہندوازم کیا ہے, اس پہ اب دنیا وائٹ سپریمسٹ ہے ان کا آئیڈیا کہاں سے لے رہے ہیں؟ ڈسکشن یہ تب شروع ہوا ہے نا جب انیشیٹو کسی نے لے لیا, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے, جیسے ارشاد صاحب نے کہا روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے, کہ جب آپ ایک انیشیٹو لیتے ہو اور رائٹ چیز کو رائٹ ٹائم پہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, تو جب ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس یہ ایک نیریٹو بن گیا ہے کہ فیشسٹ فیشسٹ فیشسٹ. اب ود ان انڈیا بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ انڈیا از اے فیشسٹ گورنمنٹ وہاں پہ. جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کشمیریوں کی, دیکھیں مجھے بتائیں کہ کشمیر کا وہ کون سا گھر ہے جو متاثر رہی ہیں, کون سا گھر ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہندوستان کے پاس 2 ہی آپشن ہے, یا تو اس نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, کشمیر میں نوکریاں دینی ہے, یا تو اس نے فوجی ریپریشن کرنا ہے. 8,000 کروڑ 10,000 کروڑ 20,000 کروڑ کے پیکیجز انہوں نے ماضی میں دیے ہیں, لنکس بنائے ہیں. کشمیریوں نے اس کو کبھی ویلکم کیا ہی نہیں, ان کے لیے امیٹیریل, اس کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے. اس کے بعد آپ نے فوجی ریپریشن کر دیا, بے گناہوں کو مار دیتے ہیں. لیکن جو یہ کینڈل آف فریڈم جو ہے, ایک شہید ہوتا ہے, دوسرا اس کو جلاتا ہے. آگے میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, ایک لڑکا ہے شکیل بٹ اس کا نام ہے, اس کو آج تک میں آپ کو شیئر بھی آپ کے ساتھ کروں گا, 40 سال کا اس وقت اس کی عمر ہے اور 24 سال اس نے گزارے ہیں اپنے اس میں جیل میں. اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ریج بھائی کا نام دیا ہے اور 272 ایف آئی آر ہیں اس کے خلاف. اب دنیا اس کو رجسٹر کر رہی ہے, لیکن دنیا رسپونڈ کرے گی. چلے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ارشاد محمود صاحب, ایڈوکیٹ پرویز صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً وین اٹ کمز ٹو ہیومن رائٹس وائلیشنز, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب رسپونڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی رسپونڈ نہیں کرے گی, بہت بڑی لائبلٹی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ضمیر کے اوپر. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.